बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिक काकर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज सबसे बड़ी खबर जो है इस वक्त वो तनाज़ा चल रहा है कि जो JIT रिपोर्ट्स आई हैं बल्दिया टाउन के बारे में, उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट और निसार मोराई, ये 3 रिपोर्ट्स आई हैं और इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि सिंध गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट, तीनों रिपोर्ट्स जारी की हैं। लेकिन अली ज़ैदी साहब ने सबसे पहले कहा था कि ये रिपोर्ट सही नहीं है और इस पे हम बात करेंगे, क्योंकि अब पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों इस बात पे मुत्तफिक हो गई हैं कि ये जो JIT रिपोर्ट है ये टेम्पर्ड है। ये इस JIT रिपोर्ट, ख़ास तौर पे उज़ैर बलोच की बात कर रहा हूँ, कि इस रिपोर्ट से कुछ चीज़ें डिलीट की गई हैं, इसमें टेम्परिंग की गई है, इसमें फोर्जरी की गई है, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि सिंध गवर्नमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि वफाकी हुकूमत दोनों इस बात पे मुत्तफिक हैं। तो फिर ये टेम्परिंग किसने की है, इस पे बात करेंगे। और फिर कुछ कौमी सियासत के दीगर अमूर वो भी ज़ेर बहस आएंगे। शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन के हाथ क्यों नहीं लग रहे, कहाँ चले गए हैं, मरियम बीबी उनको क्या हिदायत दे रही हैं और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, ये मौज़ूआत हैं हमारे। और ख़ास तौर पे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का मामला भी अब थोड़ा सा सीरियस होता जा रहा है दोबारा, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले जनाब अली ज़ैदी साहब ने कल ये रिपोर्ट्स आईं और अली ज़ैदी साहब ने आज उन रिपोर्ट्स के बारे में क्या कहा, ज़रा सुनिए जी। जो JIT थी उज़ैर बलोच की, उसमें 6 लोग थे। एक हजरत स्पेशल ब्रांच के थे सिंध हुकूमत के अंदर, दूसरे CID के थे, एक ISI के थे, एक IB के थे, एक पाकिस्तान रेंजर्स और एक MI के भी थे। इस JIT रिपोर्ट के हर पेज पे इन चारों का दस्तखत है। किसका दस्तखत नहीं है? जो सिंध हुकूमत के अंडर थे, जो सिंध हुकूमत के नहीं हैं। अब ये उन्होंने कहा है कि जनाब ये रिपोर्ट में क्या डिफरेंस बता रहे हैं, जो सिंध हुकूमत ने जारी की वो और अली ज़ैदी साहब के बकौल जो ओरिजिनल रिपोर्ट है उसमें क्या फ़र्क है। एक और शॉट सुनिए, वो मज़ीद अपनी वजाहत कर रहे हैं। अब इसमें और उसमें फर्क क्या है? जो ओरिजिनल रिपोर्ट बनी थी, ओरिजिनल रिपोर्ट जिस पे किसी ने भी साइन नहीं किया, जिस पे डेडलॉक हुआ था, वो है 43 पेजेस की, वो भी रखी हुई है। हाँ, इस पे किसी का दस्तखत नहीं है, लेकिन जिस पे 4 आदमी का साइन है और एक दूसरी जिस पे 6 आदमी का साइन है, उसमें फर्क क्या है? पहले 6 नाम, जिसमें से एक नाम डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा का भी है, फरियाल तालपुर साहबा का भी है, अब्दुल कादिर पटेल साहब का भी है, डॉक्टर निसार मोराई का भी है, सेनेटर यूसुफ बलोच का भी है और शर्जील मेमन का भी है। अब जनाब अब बता रहे हैं कि जो रिपोर्ट सिंध हुकूमत ने जारी की है वो क्या है, और जो रिलीज करी रिपोर्ट इन्होंने, उसमें जो फ्रेंड्स हैं, नाम ही शुरू होते हैं तो वो शुरू के 6 निकाले हुए हैं। वो शुरू होते हैं हबीब जान और हबीब हसन और सैफ अली, खैफी अली खान जो उनकी वकील भी हैं, उनसे। वो 6 नाम इसमें नहीं है। ये जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है इसमें, इस रिपोर्ट में जो 4 ने साइन की हैं वो इसमें है ही नहीं। चौधरी साहब, ये नाम किसने डिलीट किए हैं? वो जी जिनके मतलब नाम है, जिनके ऊपर बदनामी है, जो या जिन्होंने कत्लो गारत कराई है, भत्ता वसूल किया, जगह टेक लिया। यहाँ तो सिंध में मैं आपको यहाँ इंकशाफ करता हूँ बला खौफ तरदीद, पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया ये कहती है कि अगर इस तरह की डिस्पेंसेशन रही तो ना मुल्क का कुछ बचेगा, ना सिंध का बचेगा, ना किसी और का बचेगा। खुदा के लिए इनसे जान छुड़वाए। ये मैं आपको इतला दे रहा हूँ, खबर दे रहा हूँ। जिसने मेरे से आन के मुरादना करना कर ले, और यानी तो तरदीद कर सकता है तो करे। अब ये अली ज़ैदी साहब मेरा ख्याल है क्या बेच रहे हैं, वो जाके जो बहरी जहाज़ों का बंदोबस्त करो, पोर्ट कासम को देखो, उसको देखो, एक इधर आ गया JIT। भाई JIT जो ISI और MI और स्पेशल ब्रांच और सब वहाँ साइन करने वाले, उन्होंने आंखें बंद करके की हुई। ओरिजिनल रिपोर्टें उनके पास होती हैं, उनको अगर लेके आओ और कार्रवाई करो। कार्रवाई कोई नहीं करनी, आनियां जानियां अरबा रुपए खादे गए ने, 1 रुपया रिकवर नहीं होया।
ارباں روپے لٹ کے ملک کو باہر لے گئے, کسی سے کاروائی نہیں ہوئی. آج وہ اس کی کمر درد ہو گئی ہے, اس کو یہ ہو گیا ہے, اس کو وہ ہو گیا. اور ملک بلک رہا ہے, بھوکے مار رہے ہیں لوگ, انہوں کا کسی کو کوئی خیال نہیں, کسی کو کوئی خیال نہیں ہے ان کا. بالکل صحیح بات ہے جج صاحب. میں ذرا اس کو تھوڑا سا کر لیں, سمیٹ لیں اس موضوع کو, اس کے بعد پھر اگلی بات بھی کرتے ہیں. اب جناب علی زیدی صاحب بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ رپورٹ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے, یہ ٹیمپرنگ ہے, اس میں فورجری کی گئی ہے. اس میں اعلیٰ قیادت پیپلز پارٹی کی, وہ سابقہ ہے یا موجودہ ہے, اس میں ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب کا نام بھی آتا ہے, ان کے نام ڈیلیٹ کیے گئے ہیں. یہ ساری چیزیں انہوں نے بتا دی. پر علی زیدی کا یہ کہاں سے کام آ گیا؟ میں آپ کو, یہ تو خیر ایک الگ چیپٹر ہے. ابھی نبیل قبول صاحب جی پاکستان پیپلز پارٹی کے انتہائی منجے ہوئے سیاستدان, بیٹسمین, بالر, آل راؤنڈر ہیں, اور وہ ہوا میں بات نہیں کرتے, وہ ان کے پاس انفارمیشن بھی ہوتی ہیں. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں اس رپورٹ کے بارے میں جو کہ سندھ گورنمنٹ نے جاری کی اور وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, ذرا سنائیے گا جی. جے ڈی آپ کو ٹیمپرڈ لگ رہی ہے, ایڈیٹڈ لگ رہی ہے. انٹرسٹنگلی یہ دعویٰ علی زیدی صاحب کا بھی ہے. تو ٹیمپر کس نے کی ہے؟ سندھ گورنمنٹ کے علاوہ تو کوئی نہیں کر سکتا نا. دیکھیں, میں اپنے اداروں پر مجھے بڑا ٹرسٹ ہے, لیکن مجھے حیرانگی بھی اپنے اداروں پہ ہو رہی ہے کہ وہ کیسے ایسے مطلب جے آئی ٹی پہ سگنیچر کریں گے جس میں کافی چیزیں مسنگ کر رہی ہیں. تو ایسے جے آئی ٹی پہ ہمارے ان اداروں, چاہو آپ لوگ الزام لگا سکتے ہیں کہ جس سندھ پولیس کیونکہ سندھ گورنمنٹ کے انڈر آتی ہے تو ان کی سگنیچر نہیں ہے, لیکن ہمارے ادارے جو سندھ گورنمنٹ کے انڈر نہیں آتے ہیں ان کے سگنیچر کیسے, اس بات کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. سندھ گورنمنٹ نے جے آئی ٹی آپ کہہ رہے ٹیمپر, آپ کہہ رہے ٹیمپر کیا, اور میں کہہ رہا ہوں اگر ٹیمپر کی تو سندھ گورنمنٹ نے کیا, اس کے علاوہ تو کوئی نہیں کر سکتی. کیوں کیے؟ دیکھیں, اس کو ٹیمپر کہیں یا اس کو ایڈٹ کہیں, اس کو سیکریٹ کہیں. دیکھیں نا, کچھ چیزیں اس میں لکھی ہیں سیکریٹ, اب وہ سیکریٹ رکھی ہیں کچھ چیزیں. مجھے پتا ہے کہ اس وقت کے ایڈمنسٹریٹر یا ابھی کے جو اس وقت چیئرمین ہے ڈی ایم سی کے ساؤتھ کے, ان کا کیا کس راستے سے وہاں پر پہنچتے تھے, اپنے ساتھ کون سے منسٹر اور ایم این ایز کو لے کر جاتے تھے اس وقت کے, اور کون رات کے 3 بجے. یہ جناب آپ نے سن لیا علی زیدی صاحب کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نبیل قبول, وہ بھی یہ مان رہے ہیں کہ یہ ایڈیٹڈ ہے, یہ ٹیمپرنگ ہے, یہ فورجری ہے. جو بھی کریں یہ وہ رپورٹ نہیں ہے جو اوریجنل ہے. اب آتے ہیں جناب عبد القادر پٹیل صاحب, ایک اور کریکٹر ہیں, وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی رہنما ہیں. ان پر تو الزام ہے انہوں نے قتل کرانے کے حکم دیے ہیں. جی, انہوں نے آج پریس کانفرنس بھی کی ہے, ذرا وہ بھی سن لیں. زیر کی تصویریں کا جی ان کے ساتھ ہیں, مولانا طارق جمیل کے ساتھ بھی, اس کو بھی کیس میں ڈالو بھائی جے آئی ٹی میں. شاہد آفریدی صاحب کو بھی لیا, ماروی میمن صاحبہ بھی آپ کو مل جائیں گے, ایاز لطیف پلیجو بھی آپ کو مل جائیں گے, یہ سب کو بھی ڈالو. اچھا, یہ دوبارہ سنیے, کیونکہ بجائے اس کے کہ وہ اپنی پوزیشن واضح کرتے, انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کا بھی ساتھ لے آئے, ماروی میمن صاحبہ کو بھی لے آئے, اور شاہد آفریدی صاحب کو بھی لے آئے. ذرا دوبارہ سنائیے گا جی, بجائے اس کے کہ اپنی پوزیشن کلیئر کرتے, وہ تو کہہ رہے ہیں باقیوں کو بھی لے آئیں. زیر کی تصویریں کا جی ان کے ساتھ ہیں, مولانا طارق جمیل کے ساتھ بھی, اس کو بھی کیس میں ڈالو بھائی جے آئی ٹی میں. شاہد آفریدی صاحب کو بھی لیا, ماروی میمن صاحبہ بھی آپ کو مل جائیں گے, ایاز لطیف پلیجو بھی آپ کو مل جائیں گے, یہ سب کو بھی ڈالو. چوہے صاحب, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ بھائی, یہ میں ان لوگوں کو آج سے نہیں جانتا. ذوالفقار علی بھٹو کو جب ایف آئی اے نے لاہور میں انویسٹیگیشن کے لیے بلایا, عبد الخالق اور وہ دوسرے وجاہ لطیف جو تھے, انہوں کبھی یہ قتل ہو گیا ہے تو اس کا آپ بتائیں کیوں پکڑا گیا آپ کو؟ وہ بھائی سورورجی کا قتل, اس کے فلاں کا قتل ہوا تھا, اس کا آج تک کچھ آپ نے کیا ہے جو مجھے پوچھ رہے ہو؟ اسی طرح یہاں ماڈل ٹاؤن میں قتل عام ہوا ہے, جس طرح یہ الزامات لگ رہے ہیں ایگزیکٹلی اسی طرح وہ جے آئی ٹی کو بدلا گیا, جعلی کاغذ وہاں ڈالے گئے, اور ملزمان کے جو نام تھے سارے لکھے ہوئے تھے کہ نواز شریف نے کیا کہا, سیکٹری نے کیا کہا, شہباز شریف نے کیا کہا, اس نے کیا کہا, سب نکال دیا. ان کے جہاں سائن تھے ایجنسیوں کے, ان کے صفحے ہی غائب کر دیے گئے. یہ آپ لوگوں نے یہاں جنگل کے قوانین بنائے ہوئے ہیں, صرف عام آدمی کو پکڑ کے سڑکوں پر مار کے پھینکنا اور ان پر ٹارچر کرنا اور ان کے روزی روزگار تباہ کرنا. آپ اس کے لیے اچھے ہیں, آپ کسی قاعدے قانون پر, کسی عدالت پر, کسی کام کے لیے آپ نے. بات یہ ہے
बात यह है चौधरी साहब कि जिस तरीके से ये इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स, आप मॉडल टाउन रिपोर्ट की भी बात कर रहे हैं, इधर ये 3 रिपोर्ट्स और ख़ास तौर पे ये उज़ैर बलोच वाली रिपोर्ट जिस तरीके से तब्दील की गई और उसमें बिल्कुल डटे हुए हैं सारे लोग, सब तमाम के तमाम अथॉरिटीज़। लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूँ, ये जो स्पॉट फिक्सर सिस्टम के अंदर बैठे होते हैं, ये जो सिसिलियन माफिया और गॉड फादर के मोहरे जो सिस्टम के अंदर हैं, इनको हमारी स्टेट वो आएगी मैदान में इनको काबू करने के लिए? और ख़ास तौर मुझे पे नहीं लगता। हाँ जी बिल्कुल, वो ख़ास तौर पे जो नाम दे रहे हैं कि उसमें ISI भी थी, MI भी थी, IB भी थी, सारे थे। JIT का मतलब ही ये होता है कि इंटर पार्टी जी। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जी हाँ, के तमाम जो एजेंसियां हैं रियासती, उनके नुमाइंदगान उसमें होते हैं ताकि कोई इन्फ्लुएंस ना कर सके। बिल्कुल। एक अभी तक पनामा GIT रिपोर्ट को मैं समझता हूं कि वो मामला मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, अदरवाइज अभी तक वो भी नहीं पहुंचा। बाकी सारी JITs जो हैं वो मैनूवरिंग हो जाती है दरमियान में ही। कुछ और JITs की भी मैनूवरिंग हुई थी और उसमें चलो मैं आपसे स्ट्रेट सवाल जी। करता हूँ, आप ये उज़ैर बलोच कब का गिरफ्तार हुआ, कब की JIT बनी, कब वो दुबई से आया, कितनी देर हो गई है? आज तक ये सारे केसेस 1 इंच हिले हैं? बिल्कुल नहीं हिले। आसिफ अली जरदारी साहब के पूछा कि बिलावल हाउस के दरमियान इर्द गिर्द वो कहता है कि लोगों को डरा धमका के उनके घरों को उस तरफ यानी जबरदस्ती उनसे ली। वो इकबाली बयान भी, उस इकबाली बयान की तरफ भी आते हैं। पहले जरा चले पहले इकबाली बयान, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर अली जैदी साहब क्या कह रहे हैं उसको दोबारा सुनवाते हैं। एक और बात भी उन्होंने की है। उज़ैर बलोच का जी 2016 मजिस्ट्रेट के सामने इकबाली बयान में इंकशाफात, वो जो बात आप कह रहे हैं चौधरी साहब के अगर हमारा सिस्टम तगड़ा हो, इदारे मजबूत हों, तो फिर तो 2016 से लेके 4 साल तक इसको होल्ड में रखना ये खुद काफ़ी शकूक व शुबहात पैदा करता है कि 2016 का मामला है तो 2020 तक इसको क्यों इल्तवा में रखा गया। और ये मुकदमा उसी वक्त शुरू हो जाना चाहिए था, उसी वक्त चालान सबमिट होता, उसी वक्त सब कुछ होता, लेकिन नहीं किया गया। स्पॉट फिक्सर्स जी, स्पॉट फिक्सर्स ही तो वही तो असल में काम खराब करते हैं। स्पॉट फिक्सर्स ही तो दरमियान में टांके लगाते हैं। इनका 164 का बयान है 2016 में मजिस्ट्रेट के सामने, और वो है जनाब के मुलाकात में मुलजम 164 के तहत रिकॉर्ड किए गए बयान का गवाह खुद जज होता है। ये मैं आपको बता दूं जी। और ये जब बयान रिकॉर्ड किया जाता है, मुलजम को अकेले रखा जाता है कोर्ट रूम में, बाकी सबको बाहर निकाल दिया जाता है, और फिर मजिस्ट्रेट जो कि ड्यूटी जज होते हैं वो बताते हैं मुलजम को कि आप जो कुछ ये रिकॉर्ड करवाएंगे इसके ये असरात मुरतब हो सकते हैं, आपको सज़ाए मौत हो सकती है, आपको 14 साल हो सकती है। अगर आप पे किसी किस्म का दबाव है तो आप अभी मुझे बता दें। इस वक्त कोई भी नहीं है कोर्ट रूम में, और फिर उसको सोचने का मौका दिया जाता है, और जब वो सोचने के बाद भी वापस आए और कहे कि मैंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना है और मैं बिल्कुल बरज़ा और रग़बत ये कर रहा हूँ, तो फिर वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है। उसमें उन्होंने क्या कहा, मुलाकात में अपने खिलाफ मुकदमात और हेड मनी ख़त्म कराने का कहा। उज़ैर बलोच का इकबाली बयान, मुकदमात फरियाल तालपुर और आसिफ जरदारी के कहने पर ख़त्म करा दिए गए। उज़ैर बलोच कादर पटेल के कहने पर ज़मीनों पर कब्जे किए। उज़ैर बलोच आसिफ जरदारी के लिए 14 शुगर मिलों के कब्जे में मदद की। उज़ैर बलोच मुबारक आसिफ जरदारी के कहने पर अपने गिरोह के 15-20 लड़के बिलावल हाउस भेजे। उज़ैर बलोच का मजिस्ट्रेट के सामने बयान, अपने लड़कों के जरिए बिलावल हाउस के इर्द गिर्द रहने वालों को हरासा किया। लड़कों से बिलावल हाउस के इर्द गिर्द 30 से 40 बंगलों फ्लैट्स पर कब्जे कराए। पार्टी क़यादत ने मुल्क छोड़ने का कहा तो ईरानी दोस्तों खुफिया इदारों से राब्ते किए। उज़ैर बलोच का इकबाली बयान, माहाना 1 करोड़ रुपए भत्ता फरियाल तालपुर को देता था। डॉक्टर सईद और निसार मुराई को मेरे कहने पर फिशरीज में तैनात किया गया। ये जनाब उज़ैर बलोच का स्टेटमेंट है, ये उनके हाथ का लिखा हुआ है। वो भी अगर है तो दिखा दें। साबर शाकर ये सारी चीज़ें चौधरी साहब ये सारा लिखा हुआ है जनाब, मेरे करीबी साथियों में साबर शाकर साहब। हाँ जी,
اتنا یہ گنونے جرائم ہے، اتنا کچھ یعنی ہے، حرام ہے کوئی کاروائی ہوئی ہو۔ 164 کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ وعدہ معاف گواہ بن گیا ہوا ہے۔ یہ وعدہ معاف گواہ تو ابھی نہیں بنا، لیکن اس نے تمام اپنے جرائم کا اعتراف کیا، اپنے تمام جرائم کا اقرار کیا، اور اپنے سہولت کاروں کا اس میں ذکر کیا، ان تمام سہولت کاروں کا جو مختلف سیاسی جماعتوں میں بیٹھے ہیں، ان تمام سہولت کاروں کا جو بیوروکریسی میں بیٹھے ہیں، ان تمام سہولت کاروں کا معاونین کا جو پولیس میں بیٹھے ہیں، ان سب کا اس میں یہ بیان ریکارڈ کروایا، اور ہر پیج پہ یہ پڑھ کے اور ہر پیج پہ جج صاحب مہر ہے، جی ہر پیج پہ مہر ہے، جوڈیشل مجسٹریٹ کے دستخط ہیں، اور یہ سٹیٹمنٹ ہے۔ جی وہ وہیں ہوگا، کاپی آپ نکلوا لیں۔ جی جی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ بات میں اور کر رہا ہوں، میں یہ ماڈل ٹاؤن کی جے آئی ٹی ہو، یہ کراچی کی ہو، یہ دوسری ہو، یہ چوتھی ہو، یہ جے آئی ٹی پناما کی ہو، آپ نے کس کے خلاف کیا کاروائی کی ہے؟ یہاں 2-4 دن آپ خبریں چلائیں گے، اس کے بعد کوئی آپ کو اور لالی پاپ دے دیا جائے گا، اس سے بڑی سٹوری، آپ اس کے پیچھے بھاگ پڑیں گے۔ وہ جو پہلے قتل و غارت ہوئی ہے، جو لوٹ مار ہوئی ہے، آپ بھی بھول جائیں گے، لوگ بھی بھول جائیں گے۔ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان جیسا یعنی دلیر اور ابو بورڈ جج پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، ان کو چاہیے کہ ان لوگوں کا دودھ اور پانی کر دے، اور جنہوں نے غلط الزامات لگائے ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچائے، اور جن پر صحیح لگائے ہیں ان کو لٹکایا جائے، تاکہ یہاں کوئی رول آف لا ہو، یہاں ڈاکہ اور چوری بند ہو، لوگوں کے گھروں کو نہ خالی کرایا جائے، لوگوں کو قتل و غارت کر کے دن دہاڑے ماڈل ٹاؤن میں نہ پھینکا جائے۔ مجھے تو چوہے صاحب اس طرح لگ رہا ہے، یہ جو رپورٹ ہے ٹیمپرنگ ہوئی جو جاری کیا ہے، اس میں کچھ لوگ اس سائڈ کے بچا لیے گئے، کچھ اس سائڈ کے بچا لیے گئے، اور باقی رپورٹ کو ایک کیا کہنا چاہیے ہومیوپیتھ ٹائپ کر کے اس کو جاری کر دیا گیا۔ چیز وہاں سے نکال لی ہے، ڈبہ لگتا ہے کہ اس کے اندر چیزیں پڑی ہیں۔ جی ہاں ایسا ہی ہے، کاروائی تو کرنی ہی نہیں ہے، اصلی پر کون سی کاروائی کی ہے؟ آپ نے اگر جو جعلی جو بنائی ہوئی ہے اس پر کیا ہونا ہے؟ ہونا ہی کچھ نہیں۔ میں یہی تو اس لیے تو رو رہا ہوں، میں چیف جسٹس پاکستان اور ان کے سینئر ججز سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ان معاملوں کا، جیسے انہوں نے کئی اور چیزوں کو سارٹ آؤٹ کیا ہے، اس کو بھی کریں۔ یہ تو سر میں کہتا ہوں صدقہ جاریہ ہوگا، اور اگر یہ کام کریں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بلدیہ ٹاؤن کی رپورٹ بھی آئی تھی، وہ بھی ذرا سنیے کہ بلدیہ کی، جس میں 250 معصوم لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا، 250 لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ ماڈل ٹاؤن میں تو پولیس نے فائرنگ کر کے 14-15 لوگوں کو شہید کیا، اس میں 250 لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ اس میں حاملہ بھی خواتین تھیں؟ جی بالکل تھیں، اور اس میں 250 لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا، اور مسئلہ کیا تھا کہ 20 کروڑ روپے بھتہ مانگا گیا تھا، اور کریکٹر کون تھے؟ متحدہ قومی موومنٹ کے غنڈے اور الطاف حسین اور اس کے مہرے جو اس وقت کراچی میں دندناتے پھر رہے ہیں، کچھ جیلوں میں، یہ تھے سارے لوگ۔ بلدیہ کی جی آئی ٹی کے بارے میں بھی علی زیدی صاحب کیا فرماتے ہیں وہ بھی سن لیں۔ یہ بلدیہ فیکٹری کی جی آئی ٹی آ گئی ہے، اویرا اور پتہ نہیں لنگڑا اور حماد صدیقی اور جو بھی سارے لوگ ہیں، اس پہ سب لکھا ہوا ہے۔ اٹ از آل دیر، کن کن جماعتوں میں یہ سب آپ کو پتا ہے۔ میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ جو قانون کی یارڈ اسٹک ہونی چاہیے وہ سب کے لیے برابر ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں تھا، اور بہت سارے لوگ ان کو پتا تھا۔ جب یہ آئے گی کورٹ میں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، کیونکہ میرے اور آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ اچھا چلو صاحب، اس میں جے آئی ٹی میں یہ بھی لکھا ہوا کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ آگے جو اجرتی قاتل آگے پھر انہوں نے سبلیٹ کیا ہوا تھا، انسانوں کو کا قتل عام کرنا کو بتایا جاتا تھا کہ جناب بس فلاں نمبر گاڑی ہے اور اس میں 2 بندے پچھلی سیٹ پہ بیٹھے ہوں گے، مار دو۔ اور اس میں یہ بھی کہا کہ بعض اوقات غلط بھی مارے جاتے تھے، تو یہ بھی ہوتا تھا۔ تو یہ کراچی کو اور گینگسٹرز کی طرح چلایا جا رہا ہے۔ پھر تو آصف سعید کھوسہ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان صحیح کہتے تھے، یہ گاڈ فادر
اور جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب تو کہہ گئے تھے کہ سسلین مافیا، یہ ساری باتیں تو پھر صحیح ہیں؟ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے. اب آپ اور میں پاکستانی کے طور پر اس پر فخر سم محسوس کریں یا شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں گر گئے ہیں؟ میں کہتا ہوں سر ہمیں کوئی داد فریاد نظر نہیں آتی. میں آپ کو کوئی میں نہیں، صاف کہہ رہا ہوں صحیح بات کہ ہے. مجھے کوئی توقع نہیں ہے کہ کل ٹھیک ہوگا. آج بھی ایک فون پر پورے کا پورا پروجیکٹ روک دیا جاتا ہے، ایک ٹیلی فون پر. یہ جو آپ نے بات کی ہے چوہے صاحب کہ سپریم کورٹ، آپ نے بھی اپیل کی ہے، ہم بھی ریکویسٹ کرتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ یہ سارا معاملہ خود اس کو دیکھیں، کیونکہ جب تک آپ نہیں دیکھیں گے ورنہ یہ تو سپاٹ فکسنگ، نیچے میچ فکس ہو جائے گا، اور کچھ لوگ انہوں نے نکال دیے، کچھ انہوں نے نکال دیے، اور یہ سارے دندناتے پھریں گے اور انصاف کسی کو نہیں ملے گا. باقی جڑے ارباں خرباں روپے خرچ ہو رہے ہیں اور کوئی وزیر اعظم پہ ہیں، کوئی وزیر اعلیٰ ہے، کوئی گورنر ہے، کچھ ہے، یہ پھر کس مسجد دعا نے اگر سارا کچھ سپریم کورٹ نہیں کرنا ہے تو. ہاں، یہ تو خیر کیا کہیں آپ کو، بڑی درد مند سٹوری ہے جی. ذرا علی زیدی صاحب کا سنائیے گا جی سپریم کورٹ سے کیا کہہ رہے ہیں. وہ علی زیدی صاحب نے بھی چھڈو، انہوں دی جان ہونے گیا. سن لو، سنائیے جی. میں آج اپیل کرنے لگا ہوں فرام دا چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان، ہاتھ جوڑ کے کہ چیف جسٹس صاحب 184(3) کے تحت آج آپ سو موٹو لیں اس کے اوپر، اور یہ ساری JIT مجھ سے بھی مانگیں، ان سے بھی مانگیں، اور جن لوگوں نے اس پہ سائن کیا ہے ان کو بلائیں کورٹ میں اور ان سے پوچھیں کہ یہ تمہارے سگنیچرز ہیں اور اس JIT میں یہ چیزیں کیوں تھی. اگر کوئی نہیں کرے گا جا کے پٹیشن، میں جو بھی میری حیثیت ہے اپنے طور پہ بھی جا کے ایک پٹیشن جمع کرا دوں گا سپریم کورٹ میں. لوگوں کا جو نام ہے جو قتل کرواتے آئے، میں نے تو ایک ہی مثال پڑھی ہے، بڑھا ہوا ہے، وہ ابھی بھی پارلیمنٹ کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں، نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو بہتر ہے جناب آپ خود پیٹیشن فائل کریں، اور پیٹیشن فائل کر کے ثبوت لے کے جائیں تاکہ پتہ بھی چلے، اور اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. دوسرا، علی زیدی صاحب کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے تھے چوہے صاحب کے وزارت بحری امور کیسے جا رہے ہیں؟ ہاں، مطلب ان پر توجہ دیں یار. بالکل صحیح ہے. ادھر اتنے مسائل ہیں، پاکستان کا سارا کام ادھر سے ہونا ہوتا ہے. یہ ان کو علی زیدی صاحب کا تو میرا حل شعبہ نہیں تھا، چلو لیکن انہوں نے کیا تو ہمیں کیا. آج سن لیں، وہ چینی کی اپلیکیشن میں نے دی ہوئی چیئرمین نیب کو، ہاں جی، کہ جی وہ سپریم کورٹ نے ریسٹریننگ آرڈر منع کیا ہوا ہے کوئی کار. بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ 48 روپے کی چینی ہے، 90 روپے کی بیکری ہے، اس پر آپ کاروائی کریں. آپ ادارے جو ہیں وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے. آج ہائی کورٹ میں فیڈرل گورنمنٹ نے ڈال دیا ہے کہ 54-55 روپے سے اوپر نہیں ہوتی، تو 54-55 روپے ہی مان لیتے ہیں، تو 90 روپے کے کس طرح ہوگی؟ جی ہاں، بالکل یہی چیز ہے، کیونکہ اگر سندھ ہائی کورٹ نے کوئی آرڈر جاری کیا ہوا ہے وہ تو اس رپورٹ کے بارے میں ہے، کمیشن کی حد تک ہے. اور کمیشن کے علاوہ اگر انڈیپینڈنٹلی نیب کوئی اور مسئلے پہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہتی ہے، اس پہ ایکٹ کرنا چاہتی ہے، اس پہ تو کوئی بار نہیں ہے. میرا تو صرف اتنا درخواست اتنی ہے کہ جو 48 روپے سے اوپر نہیں پڑ رہی وہ 90 کی کیوں بیک رہی ہے اور گورنمنٹ کیوں سوئی ہوئی ہے، مجھے اس کا جواب لے دے. اور چیئرمین نیب کی اور ذمہ داری کیا ہے؟ میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا، میں بھی بڑی تعریفیں کرتا ہوں جاوید اقبال کی، آپ بھی کرتے ہیں، اصغر حیدر کی بھی کرتے ہیں، لیکن واٹ از ہیپننگ؟ یہ چوہے صاحب، یہ تو ظاہر آپ نیب کے آفیشلی بتائیں گے کہ کیا اس میں مسئلہ ہے اور کیا اس میں رکاوٹ ہے، کہیں کوئی اسپاٹ فکسر تو نہیں آ گیا درمیان میں. اس کا نیب والے بتا سکتے ہیں اور کوشش کریں گے ہم ان سے جان سکیں. لیکن چوہے صاحب بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، اگر لوگوں کو سنیا تھی آج گئے سو نالا لئی دی تو کور کرن لی میٹنگ کرن گئے سو. کون سا نالا لئی؟ وہی پنڈی میں ایک ہی نالے ہیں کہ 1500 نالے ہیں ادھر؟ نہیں، وہاں پہ تو کئی نالے ہیں، نالا آہو فریاد کرنے والے بھی نالے ہیں اس میں تو اس لیے میں وہیں نہیں، میں کہیں بھی نہیں گیا، میں تو اپنے آفس میں ہی تھا. آپ کے پاس اطلاع غلط ہے. اور دوسری یہ ہے چوہے صاحب کہ اگر
لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا. پھر بریک پہ جاتے ہیں, کلوز کرتے ہیں کہ نہیں, لوگوں کو انصاف مل رہا ہے. اگر لوگوں کو بڑے بڑے انصاف سادہ ہیں آپ ویسے. اگر لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا کٹ اور گئی بھائی لائن. اس طرح کے بڑے بڑے معاملات حل نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہم سسٹم کولیپس ہونے کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں, کیونکہ یہ معاملہ ہے اصل جو کرنا چاہیے, اور یہ ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے جناب. کہیں ایسا نہ ہو پرائم منسٹر عمران خان اور صوبوں کی, اور خاص طور پہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا, ذخیرہ اندوزی کو چیک کرنا, قیمتوں کو معمول پہ لانا, یہ وفاقی حکومت کا نہیں, یہ صوبائی حکومتوں کا کام ہے. اور صوبائی حکومتیں یہ کام ضلعی انتظامیہ سے لیتی ہوتی ہیں, کسی اور سے نہیں لیتی. اور اگر یہ ساری چیزیں سمجھ جائیں تو میرا خیال ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر معمول پہ آ سکتا ہے سب کچھ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ساری چیزیں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی طرف موڑ دی جاتی ہیں, جو کہ جن کا کوئی سبجیکٹ نہیں ہے. تو ایک بریک پہ جانا ہے ناظرین, بریک سے واپس آتے ہیں, مزید موضوعات. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کہ ریاستی اداروں کو, قانون کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی. چوہے صاحب, یہ ایک اور کیس ہے, اس میں بھی بڑے بڑے تگڑے تگڑے لوگ ہیں, ملزمان ہیں, لیکن وہ بھی احتساب عدالت میں پیش نہیں ہو رہے. اس میں آصف علی زرداری صاحب ہیں, نواز شریف صاحب ہیں, اور ان کو پھر احتساب عدالت نے بالآخر مفرور قرار دے دیا ہے. اور آئندہ تاریخ پہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر نہیں آتے ضامن کے ساتھ آئیں, اور اگر ضامن کے ساتھ نہ آئے تو یہ گرفتار کر لیے جائیں گے. یہ آج توشہ خانہ کیس ہے جس میں تحائف لیے گئے, اور جو باہر سے آتے ہیں اور مختلف جو سربراہان ہیں مملکتوں کے, وہ دیتے ہیں. جب کوئی بھی جاتا ہے وزٹ کرنے, ہمارے وزیر اعظم جائیں یا صدر مملکت جائیں, تو وہ جو تحائف آئے تھے وہ گیلانی صاحب نے تقسیم کر دیے تھے, زرداری صاحب میں, نواز شریف صاحب میں, اور جس کے پاداش میں یہ ریفرنس چل رہا ہے, توشہ خانہ ریفرنس کے نام سے ہے. اور آج نواز شریف صاحب پھر عدالت میں نہیں تھے, اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ جناب لگتا یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر مفرور ہیں اور عدالتی کارروائی کا سامنا نہیں کرنا چاہتے, اس لیے 17 اگست تک موقع دیا جاتا ہے. اور یہی کام آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں بھی یہی حکم ہے. جج صاحب. نہیں, انہوں نے کوئی نہیں پیش ہونا. پیش ہوں گے تو کیا ہوگا؟ سال سے مقدمے چل رہے ہیں. کبھی فرد جرم وہ نہیں, جی آج یہ ہو گیا ہے, آج وہ ان کو کانٹا چپ گیا ہے, فلاں کی عمر زیادہ ہے, فلاں کی عمر کم ہے. بھائی جب قوم کا سرمایہ لوٹا جا رہا ہے, جب لوگوں کو قتل کرایا جا رہا ہے, جب دن دیہڑے ڈاکہ مارا جا رہا ہے اور پیسہ لوٹ کے باہر چلا گیا, جب آپ صابر شاکر صاحب آپ مجھے بتائیں کہ $19 بلین میں سے $9 بلین جو ہے لوٹا جائے ایک پروجیکٹ میں, اور غیر ملکی کمپنیاں اور پاکستانی حکمران اور ان کے لونڈے لپاڑیے اور ان کے سرکاری گماشتے, اور پھر آپ مجھے کہیں, معاف کرنا میں کوٹ ان کوٹ بات کر رہا ہوں, جی اگر انہوں نے 200 ارب اتوں بچایا, 600 اتوں بچایا, اگر 10-20 ارب لیگ بھی کہہ رہے ہیں, بھائی لعنت بھیجو. آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں لوٹ مار کو, اس لیے جسٹیفائی کر رہے تھے کہ خود بھی شامل ہیں. اب میں نے تو آپ کو سمپل کوشچن پوچھا ہے کہ بھئی جو چینی 50 روپے سے کم میں پڑ رہی ہے وہ 90 میں کیوں بک رہی ہے, اور 1.5 سال کا سٹاک ہے ملک میں. مجھے پاکستان کے لوگوں کی طرف سے یہ میں نے اپلیکیشن دی ہے, لیکن حرام ہے اس پر کوئی کاروائی کرنے کو تیار ہو. کوئی ادھر والی بال بنا دیتا, کوئی ادھر بنا دیتا ہے. میں لوگوں کا کیا کروں؟ ماڈل ٹاؤن کا آپ نے کیا کیا, مجھے ذاتی طور پر پتا ہے کہ کس نے حکم دیا, کس نے عمل کرایا. اس میں کسی حد تک شہباز شریف کا قصور نہیں ہے, اس میں اوپر سے یہ حکم دے کے کام قتل ہوگا, لیکن یہ بھی سامنے آنی چاہیے چیزیں. بالکل آنی چاہیے. جو صاحب اور سندھ میں جو ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں اگر یہی حال رہا اور یہ صوبائی حکومتیں نہ بدلی گئیں تو ملک کی اینٹ سے اینٹ واقعتاً بجا دیں گے یہ لوگ. صاحب مجھے تو لگتا ہے سسٹم کولیپس کی طرف جا رہا ہے یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں, اور یہ بھی کوئی اچھی کی خبر تو نہیں ہے نا. اچھی خبر تو نہیں ہے, لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے سیاسی کشیدگی بھی بڑھ رہی ہے اور یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں, اور اس سے مزید اس میں اضافہ ہوگا, اور حالات کوئی اچھے نہیں لگ رہے مجھے. یہ میرا یہ میرا ذاتی اندازہ ہے, اور یہ کسی وقت بھی یہ جو ہے نا لاوا پھٹ سکتا ہے کہیں سے بھی.
ایک اور چوائس صاحب، اگلی بات ہے کہ نہ عدالتوں کو شہباز شریف صاحب مل رہے ہیں اور نہ ہی اپوزیشن کو شہباز شریف صاحب مل رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو آج یہ درخواست ضمانت پہ سماعت ہوئی ہے جی۔ کورونا رپورٹ منفی تو آ گئی، پھر شہباز شریف کیوں نہیں آئے؟ عدالت کا وکیل شہباز شریف سے استفسار، لاہور ہائی کورٹ کی بات ہو رہی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق 2 رپورٹس منفی آئیں تو مریض صحت یاب سمجھا جاتا ہے۔ شہباز شریف کی صحت مکمل ٹھیک نہیں ہے، ان کا عوام میں اس صورتحال میں آنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ شہباز شریف سنجیدہ بیماری سے گزر رہے ہیں۔ گزشتہ سماعت پر بھی آپ نے 3 ہفتے کی مہلت مانگی تھی۔ عدالت کا شہباز شریف کے وکیل سے مکالمہ، آج بھی آپ 3 ہفتے کی مہلت مانگ رہے ہیں۔ شہباز شریف کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور۔ لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کی عبوری ضمانت میں 16 جولائی تک توسیع کر دی۔ یہ تو چوائس صاحب عدالت کا حال ہے، جبکہ دوسری جانب بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان صاحب یہ بھی شہباز شریف صاحب کے منتظر ہیں کہ یہ رابطے میں آئیں، اور ٹیلی فون کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا چوائس صاحب، ٹیلی فون پہ تو رابطہ ہو جاتا ہے، کورونا کا پیشنٹ کر سکتا ہے۔ اور بلاول بھٹو کیا کہہ رہے ہیں پہلے وہ سن لیں، پھر آپ کو بات بتاتے ہیں جی اصل ہے کیا۔ ہم بھی انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ جلد ہی شہباز شریف صاحب ہم سے رابطہ کریں گے اپنا اے پی سی کے لیے۔ 18th امینڈمنٹ پہ جس طریقے سے حملے ہو رہے ہیں، ہم چاہیں کہ وہاں بھی ایک متفقہ لائے عمل بنایا جائے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ صحت یاب ہو جائیں تو ہم بھی امید کر رہے ہیں۔ تو جو صاحب بات بنیادی یہ ہے، اندر کی خبر پھر اس کے بعد کرتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ٹیلی فون پہ تو صلاح مشورہ کر سکتے ہیں، ٹیلی فون پہ تو رابطے میں آ سکتے ہیں، تو کیا رکاوٹ ہے؟ وہ کیا کر رہے ہیں پس چلمن؟ نہیں، شہباز شریف کا تو پرابلم یہ ہے کہ جو معاف کرنا، جو وہ سبھاش چندر بوس نے جو اینگلو انڈینز جو تھے متحدہ ہندوستان کے وقت، تو انہوں کا ڈسکلیمڈ بائی دی ویسٹ اینڈ ڈس اونڈ بائی دی انڈینز، تو یہ ان کا حالت ہے۔ نہ ان کو نواز شریف اون کر رہے ہیں، نہ کوئی دوسرے کر رہے ہیں، کیونکہ جب آپ زیادہ ہی چلاکیاں دکھاتے ہیں اور لوٹ مار کے انبار لگ جائیں اور آپ کے پاس کوئی چارہ کار نہ رہ جائے، تو ایسے ناکامی اور بے بسی کے مورے کو کوئی نہیں پہچانتا۔ وہ اپنے ہاتھ پیر ضرور مار رہے ہیں، کیونکہ صاحب کو انہوں نے یہ کیونکہ مریم، ہاں جی آپ بتائیں۔ ایک جگہ انہوں نے یہ کہا کہ میں پہلے بھی بتایا آپ کو کہ مجھے کینسر ہے اور میں نے لندن جانا ہے اور میں نے معالج سے ملنا ہے ورنہ میری زندگی کو خطرہ ہے، تو اگلوں نے بھی اس کو سنی انسنی کر دی۔ لیکن جیسا بات یہ ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ ہے مریم بی بی، مریم نواز شریف، تو وہ تو -1، وہ کہتی ہیں کہ -1 نہیں مجھے چاہیے، ہمیں تو فریش الیکشن چاہیے۔ آپ صاف شفاف غیر جانبدار جن کے نتائج ان کے مطابق آ جائیں وہ الیکشن کروا دیں، اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم کوئی دنگا فساد نہیں چاہتے، ہمیں صرف فریش الیکشن چاہیے، وسط مدتی انتخابات۔ یہ پیغام ہے ان کا۔ ان کا پیغام کوئی نہیں سن رہا، لیکن اصل میں آتا ہے کہ آپ نے کانوں میں انگلیاں ٹھونسی ہوئی ہیں، عوام کی چیخ و پکار آپ تک نہیں پہنچ رہی، آپ ان پر توجہ دیں، ان کے تو پلے کچھ نہیں۔ جس شخص کے ہاتھ صاف نہ ہو وہ پریا میں کیا بات کر سکتا ہے؟ آج سے نہیں، ہم تو بچپن سے یہ گاؤں سے یہی سنتے آئے ہیں کہ کانا بندہ جڑا ہے وہ پریا دے وچ پنچایت کے اندر، جرگے کے اندر، اجلاس کے اندر اس کے پلے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ لوٹ مار، یہ قاتل، یہ چور، یہ ڈاکو، یہ کسی گورنمنٹ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، خاص طور پر عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کہ وہ کسی چیز کا، آج بھی لوگ اس کی ایمانداری کی قسمیں کھاتے ہیں، لیکن دیٹ از ناٹ انف۔ جب تک عام آدمی کا، غریب کا اور پاکستان کے لوگوں کے لیے زندگی میں بہتری نہیں آتی، یہ اب آپ 150-200 ارب روپیہ ادھر پہلے دے دیا، بھائی ان 10-10, 20-20 ہزار روپے سے غربت نہیں ختم ہونی۔ یو ہیو ٹو ہیو اے سسٹم ان پلیس، لوگ کمائیں اور کھائیں، بالکل صحیح بات ہے، اس کی طرف جائیں۔ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے، روزگار کے مواقع ہونا چاہیے، اور کم از کم 2 صوبے تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس مکمل طور پہ ہیں، پنجاب کا اور KPK کا۔ ان 2 صوبوں میں
تو یہ کنٹرول بھی کر سکتے ہیں، ذخیرہ اندوزی بھی ختم کر سکتے ہیں، قیمتوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ کام تو صوبائی حکومتوں کا ہے۔ صوبائی حکومتوں کی جو نااہلیاں ہیں اور مس مینجمنٹ ہے، اس کا سارا امپیکٹ پڑ رہا ہے وفاقی حکومت پہ۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ چوہدری صاحب ایک اور مثال دیتا ہوں، جو میں بات کہہ رہا ہوں نا کہ سسٹم کولیپس کی طرف جا رہا ہے، اور بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ کولیپس کر چکا ہے لیکن آپ مانتے نہیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور وہ بار بار کوٹ بھی کیا جاتا ہے، اور لیکن اس پہ عمل کوئی نہیں کرتا، اور وہ یہ ہے کہ جناب جو عدم انصاف پہ مبنی معاشرے ہیں وہ قائم نہیں رہ سکتے، اور یہاں پہ بھی ایسا کچھ ہی ہو رہا ہے۔ اور جتنے بھی عدل و انصاف پر مبنی معاشرہ نہ ہو، ظلم کا معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا، کفر کا رہ سکتا ہے۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اب ایک اور چیز سنیے، یہ جسٹس قائدی صاحب، یہ جو آج تصویر ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں، یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی بھی تگڑا آدمی وہ کہتا ہے کہ جناب میری طرف آپ نہیں دیکھ سکتے، مجھے آپ چھو نہیں سکتے، میں انٹچیبل ہوں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ریفرنس کا معاملہ۔ اب ایک اور پلاننگ کی جا رہی ہے، وہ میں ذرا تھوڑا سا شیئر کر لوں، اور وہ پلاننگ ہے جناب کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب مسلسل انکار کر رہے ہیں ایف بی آر کے نوٹس موصول کرنے سے، اور وہ نہیں کر رہے نوٹس موصول۔ ایف بی آر بار بار اپنے جا رہا ہے، لیکن اب جو ہے مزید بھیجے جائیں گے جی نوٹس، اور اپنے ضابطے کی کارروائی پوری کی جائے گی، اور اس کے بعد یہ رپورٹ سبمٹ کی جائے گی سپریم جوڈیشل کونسل کے رجسٹرار، یعنی کہ رجسٹرار سپریم کورٹ کے پاس۔ لیکن اس دوران چوہدری صاحب پہلے بھی وکلاء تنظیمیں آئیں، اور آج پاکستان بار کونسل نے ایک پریس ریلیز جاری کر دیا، اور وہ ہے ایف بی آر کی چیئر پرسن کو وہ کہتے ہیں جی کیوں ہٹایا گیا، اور وہ بھی اور اس کو نتھی کر رہے ہیں جسٹس بھائی ابھی تک تو نوٹس نہیں وصول کر رہے، جی ہاں، چیئرمین کا کیا کام ہے؟ اس کو وہی میں کہہ رہا ہوں، چیئر پرسن یا چیئرمین ایف بی آر کا اس میں کیا رول ہے؟ انہوں نے تو نوٹس بھیجا ہے، یا تو کہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے نوٹس موصول کر لیا تھا، جواب سبمٹ ہو گیا، اور چیئر پرسن کو پریشر ڈالا جا رہا تھا کہ جناب یہ آپ اس کو یوں نہیں یوں کریں، تو تب تو پاکستان بار کونسل، آپ ماشاءاللہ سے بڑے سمجھدار پڑھے لکھے زیرک لوگ ہیں، قانون دان ہیں، لیکن یہ ہر معاملے میں ضروری ہے کہ آپ نے ٹانگ اڑانی ہے۔ چیئر پرسن ایف بی آر کو ہٹایا گیا، نہیں وہ ہر چیز میں آ گئے ہیں۔ جی آپ کے بالکل، کولیگ کے لیے بھی آج ساری عدالت بھری تھی انہوں نے۔ جی ہاں بالکل، وہی بات ہے نا کہ جتھے بندی ہوتی ہے، پھر جتھے بندی کر کے آتے ہیں، اور آ کے پورے کے پورے سسٹم کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور پاکستان بار کونسل نے جناب چیئرمین ایف بی آر کو اچانک عہدے سے ہٹانے پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ چیئرمین ایف بی آر کو اچانک تبدیل کر کے جاوید غنی کو تعینات کیا گیا۔ پھر جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ہائی پروفائل مقدمہ ایف بی آر کو بھیجا گیا، تو بھی بھیجا گیا تو وہ نوٹس موصول کر لیں۔ یہ جتنی توانائیاں آپ ادھر صرف کر رہے ہیں، اتنی ہی اس سے بہت تھوڑی توانائیاں آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کی اہلیہ کے خدمت میں آپ حاضر ہوں، اور ان کو بتائیں کہ جناب یہ جواب آپ جا کے سبمٹ کروا دیں ایف بی آر کو، اور یہ 3 منٹ میں معاملہ رفع دفع ہو جائے گا، بلکہ اس کے بعد آپ مقدمات دائر کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں کیا جا رہا، اور اس کے جواب میں پلاننگ یہ کی جا رہی ہے کہ اس معاملے کو آگے نہیں بڑھنے دینا، اور پھر ایک خط بھی لکھا گیا ہے، اور اس خط کا بھی ہم احوال کسی دن بتا دیں گے کہ ابھی بہت زیادہ، میں تو کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور آنریبل ججز اور آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان بہت زیادہ ریسٹرین کر رہے ہیں جی، اپنے جذبات پہ قابو انہوں نے رکھا ہوا ہے، وہ بہت ساری چیزیں نہیں بیان کر رہے کہ شاید جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عزت بچ جائے، لیکن اس طرف سے ایسی حرکتیں کی جا رہی ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور ایک اور خط بھی ہے، اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ تو چوہدری صاحب یہ مزاج کیا ہے، کیوں یہ ریاست کو چیلنج؟ میرا خیال ہے ہاں جی، وہ بندہ ایک دفعہ لوز کر گیا ہے تو اب وہ نیچے کی طرف لڑکتا جا رہا ہے۔ اب میں کسی اور کی مثال کرتا ہوں
کہ گاؤں کے بندہ تھا، اس کا کوئی فوت ہو گیا تو باقی برادری والوں نے کہا جی ہم آ جائیں، تو انہوں نے کہا جی نہیں کوئی ضرورت نہیں. وہ انہوں نے کہا پھر بھی یار ہمارا رواج رسم ہے، روایت ہے. وہ چلے گئے، وہ گیٹ پر پہنچ گئے تو انہوں نے کہا نہیں یہ کتاب لے جو ادھر سائن کر کے چلے جائیں. میں نے ان کی تیمارداری میں وصول ہی نہیں کرتا. جی میں سر یہی کیا میں اب یہ میں نے ذرا مختصر سی بات کی ہے اپنے گاؤں کے حوالے سے. سر آپ کی بات، یہ اسلام آباد میں بھی یہ واقعہ ہو چکا ہے کہ کچھ لوگ گئے افسوس کرنے تو وہ گیٹ نہیں کھولا گیا اور انہیں کہا گیا کہ جناب یہ جا کے رجسٹر دے دیں، اس پہ تعزیتی کلمات لکھ دیں. تو اس کے علاوہ اس سے بڑی بڑی چیزیں ہیں جی، ہم خود نہیں چاہ رہے اور ہم چاہیں گے بھی نہیں، بیان بھی نہیں کریں گے، اس سے بڑی بڑی چیزیں ہیں. اور ایک بریک پہ جانا ہے ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ایک اور خبر چوہدری صاحب کہ ایک اور صاحب کی پراپرٹیز نکل آئی ہیں کینیڈا میں، اور کینیڈا میں بھی ان کی کسی خاتون رشتہ دار کے ہی نام ہے وہ پراپرٹیز، وہ بھی نکل آئی ہیں اور وہ بھی انہوں نے اپنے اثاثوں میں ظاہر نہیں کیں. اور اب وہ چیز کب سامنے آتی ہے اس پہ میرا خیال ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے آفیشلی سب کچھ کیا جائے اور آفیشلی ڈاکومنٹ تیار کیا جائے، اور جب وہ ڈاکومنٹ تیار ہو جائے تو پھر اس کے بعد قدم آگے بڑھایا جائے. یہ جناب خبر تھی کہ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. یہ گاڈ فادر سسلین مافیا ورسز ریاست پاکستان، یہ مقابلہ جاری ہے. یہ اور بار کونسل اس کے لیے بھی لڑی. ویسے میں دساں کہ کوئی سپ سونگ گیا ایک ہفتے تو جدن تو پتہ لگا نا کہ نوٹس ہی نہیں وصول کر رہے انہوں نے یعنی مجاہد، تو اس کے بعد کوئی جواب نہیں کر رہے دے رہے. نہیں میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ چوہدری صاحب یہ میرا خیال ہے پاکستان بار کونسل کو امور مملکت دے دینے چاہیے. ان کو کہیں کہ جی آپ آرمی چیف بھی آپ ہیں، وزارت عظمیٰ بھی آپ کی، پریزیڈنسی بھی آپ کی، صوبے بھی آپ کے، عدالتیں بھی آپ کی، تو آپ خود ہی یہ سارا کچھ کر لیں، یہ کرنا چاہیے. تو ایک بریک لیتے ہیں جناب، بریک سے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک ججمنٹ ریزرو کی ہوئی تھی جی اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کا معاملہ، اس پہ ججمنٹ انہوں نے سنائی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سی ڈی کے قوانین کے مطابق ترمیم ہونی چاہیے، اور جو اخراجات کا معاملہ ہے کہ اخراجات ریاست نے کرنے ہیں یا نہیں، یہ معاملہ اسلامی نظریاتی کونسل دیکھے گی، اور یہ ایگزیکٹو کا کام ہے اس طرح کے معاملات کو دیکھے کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا. اور انہوں نے یہ تمام درخواستیں جو تھیں وہ ڈسپوز آف کر دیں، نمٹا دیں. چوہدری صاحب اسلام آباد میں مندر کیا آرڈر ہے یہ انہوں نے ایگزیکٹو کو واپس بھیج دیا ہے نا جی. ایگزیکٹو دیکھے کیونکہ عدالت اس میں کیا آرڈر جاری کرتی، کیونکہ کیبنٹ کا فیصلہ ہے، نواز شریف کی کابینہ کا فیصلہ تھا یہ، اور اس وقت یہ اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کے لیے جگہ دی گئی تھی. لیکن جو خبر دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ سی ڈی اے کی طرف سے جو جواب داخل کیا گیا تھا اس میں ہے وزارت مذہبی امور اسپیشل برانچ اسلام آباد انتظامیہ کی تجاویز کے بعد پلاٹ الاٹ کیا گیا. سی ڈی اے اسی پلاٹ کے ساتھ مسیحی، احمدی یعنی کہ قادیانی اور بدھ کمیونٹی کے لیے قبرستان کی جگہ بھی الاٹ ہو چکی ہے. سی ڈی اے مندر کا بلڈنگ پلان نہ ہونے کی وجہ سے کام التوا کا شکار ہے. درخواست گزار 10 کروڑ روپے کا کہہ رہے ہیں لیکن حکومت نے کوئی فنڈنگ نہیں کی. ڈپٹی اٹارنی جنرل کا عدالت میں موقف. اسلامی نظریاتی کونسل کو معاملہ حکومت نے بھجوا دیا ہے. جسٹس عامر فاروق. تمام فریقین کے دلائل سننے کے بعد آج فیصلہ سنا دیا گیا ہے، اور جو فیصلہ ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن یہ ایک سینسیٹیو معاملہ ہے جناب. اس معاملے کو اس ریاست کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ پھر یہ کیونکہ ایک اصول بنانا پڑے گا، پھر مساجد کی بھی تعمیر کروانی پڑے گی ریاست کو. اگر 10 کروڑ روپے کا ایک مندر تعمیر ہو سکتا ہے تو پھر مساجد بھی. نہیں پر مجھے یہ بتائیں جی انہیں تسی مطلب روڈ اٹھنے تانوں مندر بنا لئی جدھر وہ ہندو برادری کے لوگ جو 300 کہتے ہیں ادھر مندر ہوگا ان کا، اس کو ذرا ٹھیک ٹھاک کر دو. یہ سرکاری جگہ پر سرکاری پیسے سے اتنی دھوم دھام سے تم کیوں کرنا چاہتے ہو؟ یہ جب آپ کے لوگوں کو ذبح کر رہے ہیں، اس کے لیے چوہدری صاحب دانش مندی چاہیے، فہم و فراست چاہیے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے، دیجیے اللہ حافظ.